अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईद का दिन है और हमारे माशरे में ईद का जो त्यौहार है एक बड़ा इम्पोर्टेंट उसका रोल है कि ये एक खुशियों का त्यौहार है। और दूसरा ये है कि इन त्योहारों में ये कोशिश होती है कि जिनसे हम बिछड़े हुए हैं उनसे मिल लें और एक गैदरिंग की और एक खुशी का लम्हा होता है। और लेकिन ये जब हम लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं तो उसमें ये भी है कि पाकिस्तान में और हमारे मुआशरे में बेशुमार लोग हैं कि जहाँ हम अपने रिश्तेदारों और प्यारों से मिल रहे होते हैं तो वो उनके इंतज़ार में होते हैं। और उनके लिए ये त्योहार एक शायद मैं सही बयान ना कर पाऊँ कि वो इतना खुशी का नहीं होता, क्योंकि जो उनके प्यारे हैं उनको उनकी तलाश में हैं, उन्हें मिस कर रहे हैं और वो उन्हें मिल नहीं पा रहे। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे राहत साहिबा से, जो सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारो की वालिदा हैं, और उनसे पूछेंगे कि ये जो ईद है अभी मुदस्सिर नारो को लापता हुए तकरीबन 3.5-4 साल के आस-पास होता जा रहा है। तो वो उनकी ये जो त्योहार है इनका क्या क्या उनकी फीलिंग्स होती हैं जब भी ये त्योहार आता है, और फिर जो मुदस्सिर नारो के कमसिन बच्चे हैं, सच्चल है, उसका क्या सवाल होती हैं? क्या-क्या वो करता है? ये तो बहुत परेशानी का दिन मेरे लिए होता है। अब लेकिन मेरे एक अंदर आस भी होती है, जब रमज़ान शुरू हो जाता है, जब बड़ी ईद आती है, तो मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। उसके कपड़े भी तैयार करके इस्त्री करके रख देती हूँ कि शायद आ जाए। लेकिन एक माँ को ऐसे ही होता है कि जैसे पता नहीं किस वक़्त वो आ जाए। दरवाज़ा भी खटखटाए तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो मुदस्सर हो। दिल में दुआ करनी शुरू कर देती हूँ कि या अल्लाह वो आ जाए। और जिस तरह मैं इंतज़ार करती हूँ, जिस तरह मैं दुआ करती रहती हूँ, रात को उठ के बैठ जाती हूँ मसल्ले पे कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को भेज दो और मैं अपनी ज़िंदगी में उसको दोबारा देख लूँ। ये 4 साल कोई कम अरसा नहीं होता, ये बहुत लंबा अरसा होता है। सच्चल को भी नहीं पता, छोटा है लेकिन वो भी दुआ मांगता है। जब मुझे देखता है तो फिर कहता है कि अल्लाह ताला मेरे छोटे बाबा को भेज दो। अब जब उसके कपड़े बनाए ईद के, तो तैयार कर रहे हैं उसको कि ईद है, तो वो बड़ा खुश हो रहा था कि मेरे छोटे बाबा भी ईद पे आ जाएंगे। हम बहुत इंतजार कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके दिल रहम कर दे। इमरान खान साहब जब अपना ओहदा संभाला है तो 2-3 दिन बाद ही उसको गायब करवा दिया उन्होंने। यही था कि इलेक्शन पे वो बात कर रहा था कि इलेक्शन में जो है वो सही नहीं है, ये इंफॉर्मेशन थी उसके पास। तो 2-3 दिन बाद ही उसको उठा लिया गया। तो मैं कहती हूँ अब नई हुकूमत आई है, अल्लाह करे ये इनके दिल में कुछ अल्लाह ताला रहम डाले और ये काम कर जाएं और मेरे बच्चे को आजाद कर दें। तो देखें अब हाँ, वही वजीर मैं पूछ रहा था, दाखिला नई से हुकूमत की मुझे। आपने बात की, शहबाज शरीफ साहब ने मनसब संभाला है प्राइम मिनिस्टर का। फिर इस तरह कितनी बार जब आप मुज़ाहरे वगैरह कर रही होती थीं, या जहाँ पर वो लोग इकट्ठे होते थे तो आप आती थीं, तो उसमें 1-2 वाक़या ऐसा हुआ कि मरीम नवाज़ से भी आपकी मुलाकात हुई और उनके साथ बातचीत भी हुई। तो अब मुझे बताइए कि जब से ये नई हुकूमत आई है, उनकी तरफ से कोई नई हुकूमत की तरफ से उनके कोई लोगों ने कोई राब्ता किया है आपसे या नहीं किया? जी, बिल्कुल नहीं कोई राब्ता किया। वही सब ट्वीट करते हैं कि एक बच्चे को गोद में उठाया था, तो अब आवाज, अब आप पावर में हैं तो अब चाहिए आपको कुछ करना। तो लोग सारे कह रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। लेकिन इस दफा अदालत में ये बात हुई थी कि उन्होंने 17 तारीख दे दी है कि शायद नई हुकूमत जो आई है तो वो कोई काम करे। इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो बड़ी है, हमने राब्ते किए हैं। अब मैंने मैसेज भी भेजे हैं वजीर दाखिला को। वो हमारे फैसलाबाद के हैं। जी, जी। तो अल्लाह करे। और लोग भी कहते हैं कि वो बड़े अच्छे हैं और काम भी करते हैं। तो उम्मीद तो बड़ी है कि मैं तो यही सोच रही हूँ कि अल्लाह करे ईद पे आ जाए तो हमारी भी ईद हो जाए। तो वरना तो हमारे घर में ईद तो नहीं होती। उस दिन तो हम बहुत परेशान होते हैं, जब भी कोई मौका इस तरह का होता है, इवेंट होता है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो घर में फिर सारे परेशान, जब मैं परेशान होती हूँ तो सारे परेशान हो जाते हैं। तो एक ऐसा माहौल बन जाता है घर में सहमा सा। तो
آج میں وہ دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو، تو میں تو اتنی زور زور سے رونے لگی اس کو دیکھ کے. وہ اس کا بچہ بعد میں پیدا ہوا ہے، وہ بلوچ ہے، فیاض. اس کی میں بیوی کی دیکھ رہی تھی ویڈیو، تو مجھے بہت رونا آیا، اور دیکھا کہ جس طرح ہمارے دلوں پہ اثر ہوا ہے، جس طرح ہمارے گھر میں پریشانی ہے، اسی طرح ان کے گھر میں بھی اسی طرح ہوگی. تو میں دعا کرتی ہوں اللہ کرے کہ سب کے جو بچھڑے ہوئے ہیں سب کے پیارے آ جائیں اس عید پہ، اور میرا بیٹا بھی آ جائے. بچہ میرا بے قصور ہے، اس نے کوئی ایسا جرم تو نہیں کیا ہے. میں نے جج صاحب سے اس دفعہ خود بات کی تھی. میں نے انہیں کہا تھا کہ مائیں تو سچ بولنا سکھاتی ہیں، تو میں اپنے بچے کو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا سکھایا، اور میں بڑی خوش تھی کہ میرا بچہ سیدھے راستے پہ ہے اور صحیح ہے. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سچ بولنے کی اتنی بڑی سزا، کہ 4 سال ہو گیا کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکی. تو جج صاحب نے کہا کہ یہ عدالتیں آپ لوگوں کے لیے بنی ہیں، تو آپ جب چاہیں آپ آ سکتی ہیں، خود بات کر سکتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم ضرور وزیر داخلہ کو، نئی حکومت کو ہم بھیجیں گے پیغام. پھر انہوں نے آرڈر وغیرہ بھیجے ہیں، دیکھیں اس دفعہ کیا ہوتا ہے. اور جیسے میں 17 آپ سے بات کر رہا ہوں تو پتہ لگا ہے کہ آپ کی بہو کی بھی برسی گزری ہے، اور تھوڑا سا وہ بتائیں کہ کبھی کبھی آپ کیا سوچتی ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یہ، مطلب میں بڑی پریشان رہی کہ رات اس طرح بڑی گزری ہے. تو کل افطاری وغیرہ ہم کا انتظام کیا ہے جمعے والے دن، اس کا ختم ہے سال کا. تو اب سال ہو گیا ہے، یہی مجھے پریشانی ہے کہ جب مدثر آئے گا تو میں اس کو کیا بتاؤں گی کہ کیا ہوا ہے. تو بڑی میں پریشان ہوں، اور میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ اس طرح کس طرح ہو گیا. ایک تندرست بندہ، کبھی اس سے ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا، اور وہ سوتے میں سویا ہی رہ گیا. اور کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ؟ بیچاری اکیلی تھی وہاں پہ، اور چھوٹا بچہ اس کے ساتھ تھا کمرے میں، اور کسی نے دیکھا بھی نہیں کہ اسے کیا ہوا ہے. نہ اس کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا ہے کہ صحیح پتہ چل جاتا کہ کیا ہوا ہے. تو ہم سوچ سوچ کے میں کئی دفعہ پریشان ہوتی ہوں، پھر اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتی. اور اللہ یہ ہے جو اس بچے کو، اب میں تو ماں بن کے، دادی بن کے نہیں پال رہی، میرے دل میں اس کے لیے ماں کی فیلنگ ہے، اور میری جان ہے یہ بچہ. تو اس کا باپ آ جائے تو چلو، یہ تھوڑا بہت ٹائم جو اس کا میرے ساتھ ہے، جتنا عرصہ میری زندگی ہے، تو اس کا اچھا گزر جائے گا، اور باپ بھی آ جائے گا اس کا. راحت صاحبہ میں ایک یہ بھی ہے نا، تھوڑی سی دیکھ رہا تھا ٹویٹر وغیرہ پہ کہ جب بھی سچل وہ جاتا ہے، مستر صاحب کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو آپ اور سچل ہوتے ہیں، تو اس پہ تھوڑا سا یہ بھی تھا کہ یار کہ وہ بچہ تقریباً 3 ساڑھے 3 سال 4 سال کا ہے، تو کیا اس کو اس ماحول میں لے کے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، یا وہ کیا وہ آ گئی ہی اس کے والد نہیں ہے، والد گمشدہ ہیں، والدہ وفات پا گئی ہیں، تو آپ جب سچل کو لے کے جاتی ہیں وہاں پر، تو وہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ کیوں سچل کو کیوں لے کے جاتی ہیں؟ وہ نا سچل ابھی تو ایک تو میرے بغیر وہ رہتا نہیں رات کو نا، رات وہ میرے ساتھ ہی سوتا ہے، اس لیے مجھے رات رہنا پڑتا ہے وہاں پہ. میں ایک دن پہلے جاتی ہوں کیونکہ 9 بجے صبح نہیں میں پہنچ سکتی وہاں پہ. دوسرا یہ کہ پھر میں یہ بھی جاتی ہوں کہ تاکہ جج صاحب دیکھے چھوٹا بچہ ہے اور کس طرح ہم پریشانی میں ہیں دونوں، ان کو نظر آئے اور باقی لوگوں کو بھی نظر آئے. دوسری بات یہ کہ ابھی اس کو نہیں پتا کہ میں یہاں کیوں آتا ہوں، تو یہ تو سب سے مل کے خوش ہوتا ہے، سارے اس سے پیار کرتے ہیں. تو اگر اس کا باپ آ گیا تو پھر تو بھول جائے گا، یہ اس کو یاد بھی نہیں رہے گا. اگر باپ زندگی میں نہ ملا پھر تو ظاہر ہے، پھر تو یہ اس کو جو چیزیں ہیں بچپن کی اس کو نظر آتی رہیں گی، اور پھر بڑا ہو کے اس کے دل پہ اثر تو پڑے گا. لیکن مجھے تو بڑی امید ہے کہ اللہ کرے اس کو دیکھ لے، وہ جو ان کو اٹھانے والے ہیں اس کے باپ کو، وہ دیکھ لے کہ یہ بچہ کس طرح ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اس کی ماں کس طرح پھر رہی ہے سڑکوں پہ. لیکن اللہ کرے ان کے دل رحم کر دے. ایک تو تفتیش چل رہی تھی مدثر کی ویئر اباؤٹس کے حوالے سے، جو آفیشلز کہا گیا تھا، کورٹ نے یہ کہا تھا. پھر ایک معاملہ تھا ایک قسم کا نا کمپنسیشن کا، تو وہ اس حوالے سے کہ کیا کوئی پیش رفت ہوئی یا نہیں، کیونکہ آخری جب وہ تھا کہ بھی ایفیڈیوٹس ہوں گے اور کچھ ہوں گے، تو اس حوالے سے کہ آپ اسٹیٹ نے کوئی اپنی کوئی ذمہ داری ابھی تک اون کی ہے وہ کمپنسیشن کے حوالے سے، یا کم از کم سچل کے
جو خرچہ ہے اس کی دیکھ بھال کا یا کیا اس کے حوالے سے کوئی ذمہ داری لی ہے اسٹیٹ نے؟ جی انہوں نے بھیجا تھا، اس کو چیک بھیجا تھا گورنمنٹ نے، تو ہم نے تو اسی وقت ان کو کہہ دیا تھا کہ ہمیں یہ بچہ جو نا اس کے خرچے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو صرف اس کا باپ چاہیے، اس کو محبت چاہیے. تو لیکن پھر بھی انہوں نے بھیج دیا تھا چیک کر اس کو. تو وہ کیا ہے اب، کیا قسم کی منتھلی کمپنسیشن ہے یا نہیں ایک ون آف کمپنسیشن؟ نہیں، وہ ویسے انہوں نے بھیجا تھا، کہہ رہے تھے والدین اس عمر میں باپ کو بھی ضرورت ہوتی بچے کی، مطلب اس باپ بھی اس ایج میں ہے تو اسے بھی بیٹے کی ضرورت تھی. ایک چیک دیا انہوں نے، وہ ہم نے جمع کروا دیا. ویسے وہ منتھلی اس کے وہ آتے رہ کے گورنمنٹ کی بینک میں جمع کروا دیا. اس کے اخراجات چلتے رہیں گے، لیکن جب تک ہماری زندگی ہے تو ہمارے بعد چلو یہ محفوظ رہے گا. یہ شکر ہے اس کا انتظام ہو گیا. چلے مطلب ہم یہ نے اس ایک کے قسم کا کہ اسٹیٹ نے کچھ نہ کچھ ذمہ داری ضرور جی قبول کی ہے. جی جی. تو یہ اس کا ہمیں یہ فکر نہیں رہا کہ ہمارے بعد اس کا خرچے کا کیا ہوگا. تو شکر ہے اللہ کا کہ وہ تو ہو گیا اس کا. اچھا، اور ایک تو آپ بیسکلی نا یہ ہمارے یہ جو جبری گمشدگیوں کا جو سلسلہ ہے پاکستان میں، مطلب آپ بھی اس کی ایک وکٹم ہے، آپ کا بیٹا لاپتہ ہے. تو اس سارے جو فنومنا ہے یہ جبری گمشدگی کا، اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جب سے مطلب پہلے تو ہو نا کہ آپ لا علم تھیں، جب تو بندہ خود اس چیز سے گزرتا ہے، اس ساری چیز کو کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ یہ تو میں اس کا اندازہ مجھے اب ہوا ہے، لیکن پہلے ہم جیسے ٹی وی پہ خبر دیکھتے تھے کہ لاپتہ افراد نے اتنے دن دھرنا دیا اور یہاں تک سفر کیا اور یہ پیدل چلے، انہوں نے یہ احتجاج کیا، تو ہمیں اتنی علم نہیں ہوتا تھا. لیکن اب جب اپنے پہ پڑی ہے تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک ایٹم بم کی طرح یہ لفظ جو ہے نا گھر پہ اس پہ گزرتا ہے، اور کس طرح اس کا گھر تباہ ہوتا ہے اور کس طرح فیملی پہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ اندازہ صرف اس کو ہی ہوتا ہے جس کے گھر پہ یہ گزرتی ہے. اور یہ دیکھیں کہ میری جو بہو تھی، جو بیٹا تھا، ان کا گھر ایک کتنا اچھا وہ چل رہا تھا ان کا گھر، تو کس طرح وہاں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. میں نے تو ایک دفعہ نہیں جا کے دیکھا اس کا گھر. میں نے کہا میں وہ بیڈ روم، وہ کمرہ، وہ گھر اوپر نہیں دیکھنا چاہتی جہاں پہ اس طرح ویرانی پڑی ہوئی ہے، الو بول رہے ہیں. تو وہاں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، ہم نے تو جھانک کر نہیں دیکھا وہاں پہ. یہی ہے کہ وزیر داخلہ جو بنے ہیں یہ اور آرمی چیف ہمارے جو ہیں، ہم اپنی آرمی کی بہت عزت کرتے ہیں، ہمارے دل میں عزت ہے، ہمیں پتہ ہے. اور ہم کوئی ایسا کام بھی نہیں کریں گے جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچے، کیونکہ یہ ملک جو ہوتا ہے وہ اپنا گھر ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے اپنا گھر بندہ تباہ کرے، کوئی ملک کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے بندہ. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سارے مل کے حل نکالیں. اور جو جس طرح بلوچ وہ ہیں طلبا جو، اور وہاں کے لوگ رہنے والے، وہاں کی مائیں جو جس طرح آتی ہیں، میں بھی ان کے احتجاج میں ایک دو دفعہ شامل ہوئی ہوں. اس دفعہ حفیظ بلوچ کے احتجاج میں بھی میں گئی تھی، وہاں بھی ان کے ساتھ میں نے دیا، ان کے کیمپ میں بھی گئی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے لیے بھی، ان کو بھی اسی طرح دکھ ہے نا، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ملک کے وہ رہنے والے ہیں، شہری ہیں، مہذب ہیں. ان کو تحفظ دیا جائے، اور اگر کوئی وہ ایکٹیویٹیز ان کی صحیح نہیں ہے تو ان کو کورٹ میں پیش کریں اور بیٹھ کے دیکھا جائے کہ یہ کیا نقصان ملکوں پر جا رہے ہیں. تو ہم ریاست کے ساتھ ہیں. میں نے تو کہا تھا کہ اگر میرا بیٹا کوئی ملک کو نقصان پہنچائے اور کوئی مجرم ہو تو میں ریاست کے ساتھ کھڑی ہوں، بیٹے کے ساتھ نہیں کھڑی. لیکن یہ ہے کہ بیٹھ کے مل کے سے حل نکالنے چاہیے. اس طرح نہیں، تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، اس طرح ظلم نہیں کرنا چاہیے. اور دیکھ لیں میرے ساتھ، میرے بچے کے ساتھ کس طرح، میری بہو کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو اس طرح پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا، اور یہ ختم سلسلہ ہو جانا چاہیے. بس میری یہی اپیل ہے. تو آپ کے ابھی اتنے ذریعے سالوں میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کیا اس جانب قدم بڑھ رہا ہے کہ یار یہ بیٹھ کے معاملہ کچھ نکلے اس کا حل؟ یہ میں تو ہر دفعہ ہی اپیل کرتی ہوں باجوہ صاحب سے کہ پلیز میری آواز ان تک پہنچے. اور بلکہ میں نے تو کورٹ میں کہا تھا کہ میری ان سے ملاقات کروائیں تاکہ میں سب کے لیے بات کروں، ایک اپنے بیٹے کے لیے نہیں، باقی بھی سب کے لیے بات کروں. اور میں ان کو یقین دلواؤں کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ بھی ہمارا دیکھیں دکھ درد،
کہ ہمیں کس طرح تکلیف پہنچتی ہے, اور اپنے بچوں کا سوچیں کہ اگر ایک دن بچہ غائب ہو جائے تو کس طرح وہ ٹائم, ایک دن نہیں گزرتا, ایک گھنٹہ نہیں گزرتا ماں سے, اور یہ ہم کس طرح زخم کھائے ہوئے ہیں اور کس طرح یہ ہم ٹائم گزار رہے ہیں. اور زندہ ہے نا مردہ ہے, یہ اس طرح ہی ہو جاتا ہے. بندہ ہے نا دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ زندہ ہے, لیکن اندر سے پھر بندہ جو ختم ہوتا جاتا ہے, اس کا کچھ نہیں اس کو لگتا نا اچھا. کیونکہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں ماں تو اتنے فخر سے دیکھتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے اب میرا بچہ پڑھ گیا, کامیاب ہو گیا, جاب پہ لگ گیا ہے. تو جو اتنی میں نے مشکلات کی ہیں اس کے لیے, اس کی پڑھائی میں اور اس کے بڑے کرنے میں, تو جب خوش ہوتی ہے تو اس کا بچہ اٹھا لیا جائے تو پھر خود ہی سوچے کہ کیا اس کے دل پہ گزرتی ہے. تو اس کی تو خوشی ادھوری رہ جاتی, بیچ میں رہ جاتی ہے, اور پریشانی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو میں کہتی اللہ کرے ان کے دل رحم کر دے اور میں اپنی زندگی میں اس کو دیکھ سکوں. بس میری تو یہی اپیل ہے. بہت شکریہ راحت صاحبہ آپ کا وقت کا, اور انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں 17 مئی کی محل نئی تاریخ ہے, دیکھتے ہیں کہ اس تک جی جی ہماری دعا ہے اللہ کہ کرے یہ عید پہ ہی نئی حکومت, مدثر آ ہاں جائے. عید اور پہ ہی آ جائے تو یہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے, اور اگر عید کے بعد بھی آ جائے تو آ جائے بس جلدی. اب مجھے انتظار کرنا بہت مشکل ہو گیا اس کے لیے, اور اس کے بچے کی طرف دیکھ دیکھ کے میرا دل بہت جو تڑپتا ہے کہ یہ بچہ جو کس طرح اپنے باپ کو تلاش کرتا پھرے گا, میرے پاس یہ تصویریں اٹھائے پھرے گا. تو اللہ کرے وہ جلدی آ جائے تاکہ اس کی سمجھ آنے سے پہلے پہلے وہ آ جائے بڑا بہت ہونے شکریہ سے. راحت صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اچھا, اللہ حافظ.